अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की हमारी रमज़ानुल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी मेहमान शख्सियत हर दिल अजीज शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। फ़कीर दर शबीर फ़कीर शबीर हुसैन नक्शबंदी मुजद्दिदी चुराही खलीफा मजाज दरबारी आलिया चूरा शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक रहमतुल्लाह ठाक खैरियत से हैं? बरकातहू। पहले तो आपकी आमद का आपने माशाल्लाह हमें वक्त इनायत फरमाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ये आपकी बड़ी काविशें हैं और माशाल्लाह इस अहले इलाका में आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने अहले सुन्नत को प्रमोट कर सकें अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने इस अहले इलाका की जो आवाम है उनको एक सही मसलक की पहचान करवा सकें। आपने माशाल्लाह। बहुत प्यारा ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है उलमाए कराम के लिए, पीराने उज़ाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके इस काविश को मज़ीद सराहता हूँ माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। यकीनन ये आपकी दुआओं से, आपके फैज़ से, आपकी खुसूसी शफ़क़त से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हौसला अफ़ज़ाई होती है। जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपको देखते हुए आज कुछ हम अपने रमज़ान ट्रांसमिशन का कुछ आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप शुरू से ही एक माशाल्लाह बड़ी एक रूहानी शख्सियत रहीं जी और महाफ़िज़ में आप माशाल्लाह ज़ेर सदारत भी होते हैं और एक माशाल्लाह एक पूरा एक जिसे इदारा कहते हैं, पूरी एक आप तंज़ीम को माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। तो मैं पहले आपसे सवाल करता हूँ कि अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ के बारे में नाज़रीन को बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा रूहानी सफ़र, मेरा तल्लक जो है जी वो मेरा सिलसिला तरीक़त नक्शबंदिया दारम हुँ, हुँ। मन फ़कीर ख़ाक करूबे ख़ानक़ाए चूरा शरीफ। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मेरा तल्लक निस्बत मेरी हज़ूर क़िबला सुल्तानुल मशाइख़ माशाल्लाह, माशाल्लाह, ताजदार चूरा शरीफ, माशाल्लाह। मेरे बाबा जान हज़ूर क़िबला, मेरे मुर्शिद गिरामी हुँ, अलमरूफ़ बाबा जान सैयद शबीर शबीर, अली शाह माशाल्लाह, गिलानी नक्शबंदी मुजद्ददी चुराही क्या बात है। ज़ेब सजादा खानकाए मुक़द्दसा आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। माशाल्लाह, आपका मैं खादिम हूँ, आपके दर का एक फ़कीर हूँ। क्या बात है। और जहाँ तक रूहानियत की बात है, बेसिकली ना तो मैं अपने आप को कोई पीर या कोई इस तरह की शख्सियत जानता हूँ। मैं तो दरबार आलिया खानकाए मुक़द्दसा चूरा शरीफ का एक खादिम हूँ। माशाल्लाह, क्या मैं बात है, ख़ाकरूब हूँ खानकाए मुक़द्दसा का, क्या एक बात है। झाड़ू कश हूँ। तो सिलसिला मेरा जो है वो नक्शबंदिया मुजद्दिदिया है माशाल्लाह, और मेरी जो रूहानी तरबियत गाह है वो चूरा शरीफ है, क्या बात है। जहाँ से मुझे मेरे मुर्शिद करीम, मेरे जो बाबा जान हैं, वो सारी मेरी रूहानी तरबियत फरमा रहे हैं। आपकी तरबियत का असर है कि ये एक बिगड़ा तिगड़ा नौजवान क्या बात है, समझ लें क्या बात है। कि आज इस आपके पॉडकास्ट में एक रूहानी सिस्टम में आपके सामने बैठा हुआ है। माशाल्लाह। तो आपका माशाल्लाह चूरा शरीफ से जो सिलसिला कब से शुरू हुआ? कब आपकी उम्र मुबारक कितनी थी ये माशाल्लाह? तकरीबन मुदस्सर भाई, मेरी जो है वो कम व पेश कम अज़ कम आप समझ लें कि आज से तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं माशाल्लाह, मुझे खिलाफत अता हुई है। क्या बात है, मेरे माशाल्लाह। बाबा जी हज़ूर, खिलाफत बेसिकली जो है वो मुर्शिद करीम के तो हज़ारों लाखों तादाद में मुरीदीन होते हैं, जी, लेकिन ये बस रब की तरफ से अनायत होती है, क्या बात है, हैं जी। क्या और बात है, आपके मुर्शिद करीम की नज़रे निगाह नाज होती है, क्या बात है, उनकी निगाह पड़ जाती है। क्या बात बस है। फिर वो क्या कहते हैं, बीच में से चुन के सेलेक्ट हुए थे मैंने, जिसे मैं निकाल अक्सर लेते कहता हूँ हैं। कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, जो अल्लाह गाड पाक हर एक को नहीं करता, ये अनायत किसी-किसी पे अल्लाह पाक करम फरमाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। औलियाए कराम की तो लाखों करोड़ों क्या में बात है, मुरीदीन होते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन बीच में से जो चुने हुए होते हैं वो उसमें से कम भी ही होते हैं। सिलेक्टेड लोग होते हैं। सिलेक्टेड लोग होते हैं, चुने माशाल्लाह, हुए लोग होते हैं। क्या तो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी कोई कावश नहीं है, हमारा तो कोई मामला नहीं है। ये तो सरकार की, मेरे बाबा जान हजूर किबला, मेरे मुर्शिद गिरामी की निगाह नाज है, जिन्होंने शफकत फरमाई क्या बात है, और उन्होंने इस नकम्मे को जो है क्या वो बात है। संभाल लिया, दो डाला, धो डाला। क्या तो बात है। बात यही होती है जी। बस ये ऐसे ही समझें कि एक उन्होंने हमें
جو ہے وہ روڑی سے اٹھا کے تو محل میں بٹھا دیا، اللہ 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 اللہ، جی کیا اوپر بات لے ہے، گئے. یہ ان کی عنایت نظر ہے. کیا بات ہے. بہت سی شخصیات پیر طریقہ تو ہوتی ہیں لیکن رہبر شریعت شخصیات نہیں ہوتی ہیں، کیا جی کہیں گے؟ جی بالکل آپ کا سوال اسی طرح ہی ہے. آج کل تو ہر خاص و عام کے ساتھ پیر جی طریقت لگا ہوتا فلاں ہے. فلاں فلاں فلاں، میرے خیال میں وہ القاب جو ہوتے ہیں ان کی تعداد ہی اتنی ہوتی ہے کہ ان کے نام تک پہنچنے کے لیے بھی بندے کو کم از کم 2 منٹ چاہیے جی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تو ایک در کے فقیر ہیں. کیا بات ہے، ہماری سٹارٹ ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ فقیر در شبیر. تو پیر ہوتے ہیں جی لیکن رہبر شریعت، جی رہبر شریعت تو وہی ہوگا جو خود شریعت پہ عمل پیرا ہوگا. کیا بات ہے. رہبر شریعت تو وہی ہوگا جو خود پہلے شریعت پر عمل کرتا ہوگا. اگر وہ خود شریعت پر عمل نہیں کرتا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ شریعت کی رہبری کیسے فرمائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پیر کو کم از کم اتنا علم تو ضرور ہونا چاہیے نا کہ وہ کتابوں سے دیکھ کر آپ کو اپنے مریدین کو شرعی مسائل میں رہنمائی فرما سکے. ماشاءاللہ اتنا تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا کم از کم جو ہے وہ پیر کو وضاقتہ جو ہے نا وہ کم از کم سنت کے مطابق ہونی چاہیے. انہیں سنت کا تارک نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ جو ایک بھی سنت کا تارک ہے اگر وہ ہوا میں اڑ کے بھی دکھا رہا ہے تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے جی. ہم تو اولیاء کرام کے قدمین کی جو دھول ہے، خاک ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے جی. یہ تو مرشد کریم کی نگاہ ناز ہے، آپ کے فیوز و برکات ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے ہم سے کام لے رہے ہیں. ہم تو خادم ہیں، انہوں نے ایک چیز ہمیں خدمت کے لیے چنا ہوا ہے تو ہم خادم ہیں چورا شریف کی خدمت کر رہے ہیں. جس دور سے ہم گزرے ہیں آج کے دور میں روحانیت کی سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ روحانیت میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاص. کہ انسان کے اندر اخلاص زیادہ ہو، مخلص ہو، اور مخلص فی اللہ، اللہ کے لیے ہی کام کر رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. روحانیت کو بیچ نہ رہا ہو جی، روحانیت کو وہ فروخت نہ کر رہا ہو، روحانیت کو کاروبار کے منصب پر نہ لے کے جا رہا ہو، اپنی دکانداری نہ چلا رہا ہو، خدمت مخلوق کر رہا ہو، اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہو، خالصتاً نبی کریم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہو، اس میں وہ اس کی کوئی لالچ متاع نہ ہو. جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے. نوجوان نسل دین سے بہت دور ہو رہی ہے، انہیں واپس لانے کا کوئی طریقہ؟ نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے جی. نوجوان نسل بیسیکلی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ آج کل مذہبی تربیت، علم دین کی کمی ہے. ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ دین کے اوپر نہیں کر رہے. جی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے بچے کو ایک سائیڈ پہ ٹیوٹر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے جو بایو فزکس کیمسٹری پڑھا رہا ہے بچے کو، اور ایک طرف ایک عالم دین حافظ قرآن آپ کے بچے کو پارا پڑھانے کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے آ رہا ہے. اب آپ جو ٹویٹر آ رہا ہے اس کو آپ ایک سبجیکٹ کا 5,000 روپیہ دے رہے ہیں. اللہ، ٹھیک ہے. 15,000 روپیہ اس ٹویٹر کو آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنے نہیں دینے چاہیے، میں ان کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں. میرا ایک مثال سمجھانے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب آپ اس ٹویٹر کو ایک سبجیکٹ کے 5,000 روپیہ دے رہے ہیں اور عالم دین حافظ قرآن آپ کے بیٹے کو دنیا کی سب سے عظیم کتاب پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، اس عالم دین کو حافظ قرآن کو آپ 2,000 روپیہ دے رہے ہیں فی. تو جب آپ کا بیٹا اس چیز میں دیکھے گا، فرق محسوس کرے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کہے گا کہ میرے والدین کیمسٹری کے لیے 5,000 دے رہے ہیں، اس کتاب کے لیے 2,000 دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی ضروری نہیں ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو ظاہری سی بات ہے اس کا فوکس پھر اس طرف جائے گا، اس طرف نہیں آئے گا. پھر جب ہم اس کی تربیت دین کے اوپر نہیں کریں گے، اللہ کے احکام، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق اس کی
ہم تربیت اپنے بچے کی نہیں کریں گے، وہ باہر سے جو تربیت لے گا وہ ظاہری سی بات ہے اس کو جو تربیت باہر سے ملے گی وہ لبرلزم میں آئے گا، وہ دین سے دور ہوگا۔ پھر کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو دین کو بڑا سخت کر کے پیش کرتے ہیں، بڑا مشکل پیش کرتے ہیں، حالانکہ دین متین اتنا آسان ہے، اتنا پرسکون ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دینی تعلیم نہیں ہوتی، دین کے اوپر پرورش نہیں ہوتی، دین سے دوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسل جو ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ والدین کے لیے کیا پیغام دیں گے ایسے موقع پہ آ کر جب اولاد کافی آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل سے بچے نہیں نکلتے، غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں، والدین کو کیا مشورہ دیں گے؟ والدین وہی بیسک جو بات کہ ہے، اہم رول ہے والدین کا اس سلسلے میں۔ جی والدین کا بہت رول ہے۔ دیکھیں جی والدین کا سب سے زیادہ میرے نزدیک میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ رول والدہ کا ہے۔ والد تو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا کیونکہ والد صبح نکلے گا شام کو آئے گا، پورا دن ماں ساتھ ہوتی ہے، ماں کی نظر میں بچے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا ماں کی نظروں کے اندر ایسے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں کہ بچہ جب انٹر کرتا ہے نا ماں اس کی طرف دیکھتی ہے نا تو ماں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، تو سب سے زیادہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس رکھے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اور ڈانٹ ڈبٹ کرنا ضروری چیز ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک دنیاوی بات بتاتا ہوں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے ہمارا، جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بچے کو ماں پیار ضرور کرتی ہے لیکن ناک پکڑ کے کڑوی دوائی پلا دیتی ہے۔ کیوں کڑوی دوائی پلاتی ہے؟ اس لیے کڑوی دوائی پلاتی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ہمیں بھی جب پتہ چل جائے نا، اور خاص طور پر ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شوروں سے بچوں کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھپائیں نا، شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا بچہ اس روش میں جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں، میں اپنی طرف سے روکتی ہوں، آپ اپنی طرف سے روکیں، تاکہ ہمارا بچہ کل کو کسی غلط ٹریک کے اوپر نہ چلا جائے جہاں پر وہ ہمیں پھر واپس لانا مشکل ہو جائے۔ اور اس میں بیسیکلی والدہ کا کردار بہت زیادہ عظیم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی ماں کا کریکٹر دیکھ لیں، کیا بات ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت مذہبی تربیت کریں۔ مذہبی تربیت کریں گے نا مبشر بھائی، جب مذہبی تربیت کریں گے نا تو انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ موبائل چھین لیں یا ان سے موبائل لے لیں۔ انشاءاللہ تعالی جب مذہبی تربیت ہوگی نا تو بچہ آٹومیٹکلی نا رائٹ ٹریک کے اوپر جائے گا انشاءاللہ۔ کیا ہر وہ شخص خود کو جو پیر کہتا ہے کامل پیر کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل سوال جی، معاشرے میں جو آج کل چل رہا ہے۔ دیکھیں جی ہر کوئی آپ جس کو پوچھیں گے وہ کہے گا میں ہی کامل ہوں۔ جی پہچان ایک عام بندہ کیسے پہچان کر سکتا ہے؟ لیکن مبشر بھائی آج کل عامل زیادہ ہے، کامل کم ہے، یہی میرا سوال ہے۔ ہاں عامل بہت ہے، کامل کم ہے۔ تو کامل وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کامل وہی ہیں، پیر کامل وہ ہیں۔ آپ الحمدللہ میرے مرشد کریم حضور قبلہ سلطان المشائخ تاجدار چورا شریف قطب الاولیاء میرے بابا جی حضور سید شبیر علی شاہ جی کے چہرہ مبارک کی زیارت کرے نا تو جو ہی آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر نظر پڑتی ہے نا تو میں اللہ یاد آ جاتا ہے، رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں بیٹا پیر کامل وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے بیسیکلی، پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا تعلق رب سے مضبوط کرواتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جوڑنے والا، پیر وہ ہوتا ہے جوڑنے والا۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا تعلق رب سے مضبوط کرائے، اور رب سے مضبوط کرانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا تعلق بھی تو رب سے ہونا چاہیے نا جی۔ جب اپنا تعلق رب سے نہیں ہوگا تو وہ کیسے مضبوط کرائے گا؟ اب ایک دنیاوی مسائل آپ کو دیتا ہوں۔ دنیاوی اگزامپل یہ ہے کہ اگر میرا ہی تعلق آپ سے مضبوط نہیں ہے، میری آپ سے کوئی دوستی نہیں ہے، میرا آپ سے محبت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، میں تھرڈ پرسن تیسرے بندے کو آپ سے کیسے ملوا سکتا ہوں؟ میں کیسے تعلق مضبوط کروا سکتا ہوں؟ اسی طرح جب میرا تعلق ہی میرے رب کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کی شریعت پر پراپر طریقے سے عمل پیرا نہیں ہوں،
تو میں اپنے مریدین کا تعلق رب سے کیسے جوڑ سکوں گا؟ سبحان اللہ، میں ان کو وہاں پہ کیسے لے کے جا سکوں گا؟ کیا بات ٹھیک ہے، تو اس دور کے اندر یہ کہنا، وہ ہر جگہ میں عاملین تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیر کامل بہت کم ہے. لیکن پیر کامل جو ہے نا وہ ہستیاں چھپی ہوئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات، پیر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ظاہر نہیں کرتے. اللہ کے جو درویش ہوتے ہیں نا کیا بات وہ ہے. ظاہر نہیں کرتے. سمجھ گئے؟ تو پیر کامل وہی ہوتا ہے جس سے ملنے کے بعد آپ رب کی راہ پر گامزان ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھے، ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی رہنمائی فرمائی. اللہ پاک جزاک صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک. مزید آپ سے گفتگو کرتے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. تو انشاءاللہ ناظرین ملیں گے آپ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کے ہمارے جو مہمان شخصیت فقیر در شبیر، فقیر شبیر حسین نقشبندی مجددی چراہی، خلیفہ مجاز درباری عالیہ چورا شریف. انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.